अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। वीकेंड शुरू हो गया तो इसमें कुछ थोड़ा सा लोकल भी होगा, एंड पर होगा, मगर पहले हम पाकिस्तान पे ही बात करेंगे। मैंने ये तो आपको पहले बता दिया था कि ना असम्बलियाँ टूटेंगी ना इंतखाबात होंगे। तो वो आप देख रहे हैं कि KPK की असम्बली भी तोड़ने से खान साहब ने इनकार कर दिया है। और गो कि आप जो PTI के लोग हैं खुश हो रहे होंगे कि जी रिलीफ मिल गया लाहौर हाई कोर्ट से, तो इट वाज वेरी ऑब्वियस कि यही होना था। मगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना होगा, लोग मिसिंग हैं। मैं बहुत डिटेल में उस पर नहीं जाऊंगा, मुझे बहुत सारे इश्यूज डिस्कस करने हैं। और आप यकीनन वो नाम जानना चाहते हैं कि वो वीडियो में कौन है और ये कौन फैला रहा है। ये बेशर्मी की एक तवील दास्तान है। देखिए, असम्बली खान साहब से और PDM से भी ज़्यादा परवेज़ इलाही को चाहिए कि उनकी जो लूट मार है, जो बहुत अरसे के बाद उनके हाथ लगी है, वो नहीं जाने देंगे। आप यकीन करें, मुझे उनके एरिया के इंतहाई इम्पोर्टेंट PTI के ओहदेदार ने ये बताया कल कि जो नालियाँ बन रही हैं ना इलाके में, उसके भी 3-3 बार बिल हो रहा है। और सारे जहान का, पूरे पंजाब में से समेट कर जो तरक्याती फंड है वो इस खत्ते में मूव कर दिया गया है, जहां इनके असरात हैं या इनका इंटरेस्ट है, इनके बेटों का, इनके रिश्तेदारों का, इनकी पार्टी के लोगों का, कि अगला इलेक्शन खान साहब के साथ मिल के तो लड़ना है, मगर अपनी इंडिपेंडेंसी के साथ लड़ना है। तो उस रोशनी में, और फिर जिन साहब से मेरी बात हुई PTI के, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत पुराने और बहुत लॉयल, मगर बहुत टूटे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि जी आपने बताया कि गवर्नर हाउस के सामने 2000 लोग थे। नहीं, मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कि 700-800 लोग थे, इससे ज़्यादा नहीं थे। नहीं आते लोग अब, और लोगों को नज़र आना शुरू हो गया है कि धोखा हो गया, फिर धोखा हो गया। याद करें कि इन प्रोग्रामों में बहुत पहले बताया गया था कि जब खान साहब नाकाम होंगे और सच्चाई खुलेगी तो जो मायूसी फैलेगी, जो इश्ताल फैलेगा, उसका अंदाज़ा है इस एस्टेब्लिशमेंट को कि ये एस्टेब्लिशमेंट 4 लोग, 6 लोग, 8 लोग, 10 लोग बैठ के पूरी कौम का फैसला करते हैं और फिर चले जाते हैं, निकल जाते हैं। फैज़ हमीद चला गया ना, मज़ाकरात जिसने TTP से किए थे, और वो किस करो फट से फिर रहा है। देख रहे हैं उसके नताइज। इस्लामाबाद में जो कल हुआ खुदकुश धमाका हुआ, और बन्नू में जो लोग मारे गए, हमारे जवान भी एक तरफ से मारे गए, और जिन्हें हम दहशतगर्द कहते हैं वो भी हमारी ज़मीन के बेटे, वो भी मारे गए, और कितनी बड़ी तादाद में मारे गए किसी को नहीं पता। और अभी बहुत कुछ होगा, ये मामला टलेगा नहीं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि वो स्प्रेड कर गए हैं पूरे पाकिस्तान में। आपकी इंटेलिजेंस ऑलमोस्ट नाकाम है, क्योंकि वो तो सियासत मैनेज कर रही है ना। बहुत से लोगों को पता है कि MI और ISI आपस में लड़ते हैं तो क्या क्या उसके नताइज निकलते हैं। इमरान खान किसका प्रोजेक्ट था, मंजूर पश्तीन किसका प्रोजेक्ट था, और ये प्रोजेक्ट लगाते हैं। और इस वक्त कराची में जो प्रोजेक्ट लगा हुआ है कि सबको एक को बिठा देना है और एक कन्वीनियर बना देना है, और सब उस छतरी के साए तले हम एक हैं, और अल्ताफ़ हुसैन को माइनस कर देना है। अल्ताफ़ हुसैन माइनस नहीं होगा, मेरे आपके कहने से माइनस नहीं होगा, वो आज़ादियों से माइनस होगा, वो अपनी कारकर्दगी से माइनस होगा। जब तक उसकी आवाज़ आपने घोटी हुई है, उसका गला दबाया हुआ है, वो कभी माइनस नहीं होगा। मैं लाख चाहूँ, आप लाख चाहें, और यही फितरी अमल है और यही तारीख का सबक है। अगर हम और आप सीख सकते हैं तो सीख लें कि जनाब मुस्तफ़ा कमाल भी तैयार है, अनील कायम खानी भी तैयार है, और खालिद मकबूल सिद्दीकी भी। वो कहते हैं कि जी इज़हारुल हसन को नहीं रहने देना है किसी भी हाल में, और आमिर खान को काबिल कबूल नहीं, जो पहले ही जा चुके हैं, और आफाक को भी नहीं आने देना है कि वो बहुत वजन रखता है। तो PTI से निपटने के लिए, ये MKM पहले बनाई गई पीपल्स पार्टी से निपटने के लिए, जमात इस्लामी से निपटने के लिए, अब PTI से निपटने के लिए दोबारा। फिर उसके बाद जो कश्त खून हुआ सब ने देखा, निकला क्या, वो भी सबके सामने है कि पूरी मईशत डूब गई, करप्शन का बाजार गर्म हो गया, पूरी दुनिया में हम तमाशा बन गए। कराची पे बात हो रही है तो ये भी बताता चलूँ कि नजम सेठी जो फौजी तकर्री हुई है PCB में,
کہ جب نئی حکومت آئے گی تو وہ نئے کھلاڑیوں کے ساتھ آتے وہی ہیں. تو جی ایک نئی کہ میں تو اس کرکٹ کے معاملات کو اتنا نہیں پتہ مجھے کہ اس کا کانسٹیٹیوشن چینج ہو جاتا ہے، نئی حکومت آتی ہے تو نیا ہو جاتا ہے اور پرانا آ جاتا ہے. تو کمیٹی جو بنائی جا رہی ہے کہ اس میں انضمام ہوں گے، شعیب اختر ہوں گے اور شاہد آفریدی ہوں گے. تینوں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ انہی لوگوں پر مشتمل ہے نا، انہی اہل علاقہ پر کہنا چاہیے. کراچی بانجھ ہے بالکل، انہیں کراچی سے کوئی نظر ہی نہیں آتا، کیونکہ کراچی کے دانشور بانجھ ہو گئے ہیں، ان کی لیڈرشپ باندھ ہو گئی ہے. انہوں نے کمپرومائز کر لیا ہے کہ یار سب کی پارٹیاں وہی چلاتے ہیں تو ہماری بھی چلائیں، تو کیا کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ راستہ کیا ہے. یہ دکان چلنی نہیں ہے. اب آپ کچھ بھی کر لیں. یہ تعصبات، یہ شاہد آفریدی ساری عمر کراچی میں رہا، پلا بڑا، کراچی نے اسے آگے بڑھایا. جب این جی او بنائی تو لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ کام فاٹا میں کرتا ہے کیونکہ وہاں رہتا ہے. وہ کہیں کام نہیں کرتا. چیلنج ہے میرا، کورٹ لے چلے مجھے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ وہاں پہ اس نے کتنا پیسہ اب تک جمع کیا اور کتنا خرچ کیا اور کہاں لے گیا یہ پیسہ. آنکھیں پھٹ جائیں گی سن کے. وہ کراچی میں اس لیے نہیں کر سکتا کہ وہاں تو سارا راز کھل جائے گا نا، وہاں تو کوئی جاتا ہی نہیں دیکھنے. یہ لوٹ مار کا کھیل ہے جو عمران خان نے ایجاد کیا تھا شوکت خانم کے نام پر. جو ناکام ہوتا ہے، ریٹائر ہوتا ہے، وہ ایک این جی او بنا کے بیٹھ جاتا ہے، دانشور بن جاتا ہے، سول سوسائٹی کا باپ ہوتا ہے. وہ معاشرے ایسے نہیں تباہ ہوتے، وہ آل آسپیکٹ میں تباہ ہوتے ہیں اور ہر جگہ ہپوکریسی پھیل جاتی ہے. خود کچھ دھماکے پہ میں اور زیادہ بات نہیں کروں گا، میرے پاس معلومات بھی نہیں اور میں خوف نہیں پھیلانا چاہتا. بس یہ سمجھ لیں کہ یہ واقعات اگر ہماری ایجنسیاں اگر ایک ہی طرف لگی رہیں، ایک ہی کام کرتی رہیں تو یقیناً یہ واقعات بڑھیں گے اور اس کا حل مار دینا نہیں ہے. بیٹھنا پڑے گا، بہت طریقے سے بیٹھنا پڑے گا. پروجیکٹ لگانے ہوں گے ترقیاتی اس علاقے میں، اس خطے میں، ان کے لوگوں میں. انہیں سہولتیں دینی ہوں گی، انہیں زندگی کا شعور دینا ہوگا، انہیں بتانا ہوگا کہ دنیا کہاں چلی گئی. اب یہ وہ پتھر کے دور کی دنیا نہیں ہے. ورنہ آپ گولیاں خریدتے رہیں گے، گولیاں انہیں کھلاتے رہیں گے، مارتے رہیں گے. مگر آپ یقین کریں گولیاں مہنگی ہیں، بندوق مہنگی ہے، جو روٹی ہے وہ سستی ہے آج بھی اس کے مقابلے میں. سڑک پھر بھی سستی پڑتی ہے، مکان کی چھت سستی پڑتی ہے. F-16 بہت مہنگا ہے، بہت تلے ڈال کے ملتا ہے اور وہ تمہارے کام بھی نہیں آیا ابھی تک. تم نے پورا علاقہ جہنم بنا دیا. بند کر دو یہ پروجیکٹ لگانا، یہ پیسے نوچنا. ابھی وہ بتا رہے تھے کہ امریکہ میں جو بجٹ آ رہا ہے 1.7 ٹریلین ڈالر، اس میں 45 بلین تو پھر دیے یوکرین کو. مگر جو چیزیں وہ مانگ رہا تھا کہ جو 5 منٹ میں رشیا کو ختم کر سکتی، مگر وہ نہیں دی کیونکہ تھرڈ وار نہیں شروع کرنی. اور پاکستان کے لیے بھی 200 ملین ڈالر رکھے ہیں جو مشرف کے بگننگ کے دور میں 25 ملین رکھے تھے کہ ڈیموکریسی کی گروتھ کے لیے. واہ کیا خوب گروتھ ہوئی ہے. امریکہ سے بھی ریکویسٹ ہے بند کرے یہ پینٹ منہ میں ڈالنا ان بدماشوں کو، چکوں کو، جمہوریتوں کے نام پر، ہیومن رائٹس کے نام پر اور وومن رائٹس کے نام پر. بند کریں یہ پیسے دینا. آپ کو پتہ ہے یہ پیسے وہاں جا کے پھر واپس آ جاتے ہیں. خیر آگے بڑھتے ہیں. میں نام وہ ابھی نہیں بتاؤں گا کہ خان صاحب کی ویڈیو کس کے ساتھ ہے. شرم آ رہی ہے، گھبراہٹ بھی ہو رہی ہے، سوچنا پڑتا ہے. مگر جو کچھ ہو رہا ہے مکافات عمل ہے. حامد میر جیسا آدمی شرما گیا. آپ نے سنا کہ وہ کہتا ہے میرا دل دھڑک گیا، میں وہ دیکھ بھی نہیں سکا، میں نے آنکھیں بند کر لی. وہ نام بیچارہ کیا بتاتا. اور مجھے فون کر کے نام بتایا گیا کہ آفاق بھائی اب یہ نام لے دے. میں کہ بہت سوچنا پڑتا ہے. ہم رشتوں میں، تعلق داریوں میں، نعتوں میں گندھے بندھے جڑے لوگ ہیں. لوگ ریلائز نہیں کرتے کہ کون سی بات کہنی تھی اور کون سی نہیں کہنی تھی. میں نہ بھی کہوں تو کوئی اور کہہ دے گا. بتاؤں گا، طریقے سے بتاؤں گا آپ کو، اسی پروگرام میں بتاؤں گا. تو آپ نے سنا کہ اعظم سواتی کی ضمانت کینسل ہو گئی اور کہتے ہیں
کہ جو تواتر سے انہوں نے فوج کے خلاف کام کیا وہ قابل ضمانت جرم نہیں ہے، اور اس میں 7 سال کی سزا بھی ہو سکتی ہے اور عمر قید بھی ہو سکتی ہے۔ مقدس گائے ہے نا، اس کے بارے میں کوئی نہیں بول سکتا، سیاستدانوں کو گندہ کیا جا سکتا ہے، عدلیہ کے خلاف جو چاہیں لکھ دیں، بس عدالت میں نہیں کہہ سکتے ورنہ وہ بھی توہین عدالت کنٹیمپٹ لگا دیتے ہیں۔ تو اس میں دلچسپ بات بتاؤں کہ اعظم سواتی کے قبیلے کے لوگ، پہاڑی علاقے کے لوگ ہیں نا، یہ سوات کے اس سے نہیں، یہ ہزارہ کے اصل لوگ ہیں، مجھے نہیں پتہ یہ سواتی کیسے بنے، تو ان کی بڑی آبادی ہے، بڑے اچھے خاندان ہیں، کوئی 100-125۔ تو ایک دوست کہہ رہے تھے کہ مظاہرہ کیا ان کے لوگوں نے یہاں کونسلیٹ کے باہر، ہیوسٹن کونسلیٹ کے، تو کسی نے کمال کہا کہ ٹیکسس کے ٹیلوں سے پہاڑی اتر کر آتے رہے اور کونسلیٹ کے باہر جمع ہوئے، اور وہاں 2 امریکہ کے میدانی علاقوں کے لوگ بھی تھے جن کا پاکستان میں بھی میدانی علاقوں سے تعلق ہے، ایک سجاد برقی، ایک نجم شیخ، لاہور کے رہنے والے، اب امریکن پاکستانی ہے۔ تو یہ ٹیلوں سے، ٹیکسس کے ٹیلوں سے اتر کر پہاڑی آتے رہے، تو جب یہ بہت جمع ہو گئے دن بھر کوشش کے بعد، تو کہتے ہیں 40 سے 38، اور ان کے مظاہرے کے فوراً بعد اعظم سواتی کی رہائی تو دور کی بات، اس کی سزا کے امکانات پر گفتگو شروع ہو گئی جو بہت تیزی سے بڑھ گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ پہاڑی جو ہے یہ ایک مرچنٹ ہے، یہاں پر ایک پہاڑی مرچنٹ جو ٹیلوں پہ رہتے ہیں، اور پہاڑی ان کا بیسکلی اب تخلص، مظاہروں سے گریز کیا جائے اور پرہیز کیا جائے جس سے بندہ بچنے کے بجائے الٹا پھنس جائے۔ تو یہاں پر مجھے یاد آیا جب سجاد برقی کا نام آ ہی گیا ہے، تو وہ جو پچھلے دنوں انتخابات ہوئے تھے اس کی گرد گو کہ اب دب گئی ہے، 20 سال پہلے بھی دبی رہی۔ یہ کھیل کبھی کبھی ہوتا ہے، ہمارا جمہوریتوں سے جو تعلق ہے، جو ہم کانسٹیٹیوشن اور ہیومن رائٹس، یہ ہمارے افسانوی کتابی باتیں ہیں، اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اب کچھ دن روٹیاں چلیں گی، ایک گروپ کی شکل میں 25-40 لوگ کبھی ادھر روٹی کھاتے آپ کو ملیں گے، کبھی ادھر روٹی کھاتے ملیں گے۔ اس سے آگے گاسب ہوں گے کہ کبھی تصویر سامنے آ جائے گی کہ ہارنے والے کے ساتھ کھڑے، اور ہارنے والا لگا دے گا کہ دشمن کے ساتھ، جو مجھے بتایا گیا لوگوں نے، اور جیتنے والا کہے گا کہ زبردستی بنوا لی گئی، میں تو نہیں چاہتا تھا۔ تو سجاد برقی نے کہیں کسی سے کہا کہ بابر غوری نے الیکشن اگر لڑوانا ہی تھا تو اپنا کوئی خاص بندہ کھڑا کرتے جو نون کے نام سے شکیل خان کو ہی کھڑا کر دیتے، تو پھر شکیل خان ہی جیتتے، آج کے جیتنے والے نہیں جیتتے، مگر انہوں نے غلط گھوڑے پر رقم لگا دی۔ اچھا، یہ جملہ معترضہ ہے سجاد برقی کا، بابر غوری رقم بہت سوچ سمجھ کے لگاتے ہیں، اب پائے پہ لگا رہے ہیں، پائے پکا رہے ہیں 8 جنوری کو، مگر محدود ریسٹرکٹڈ، باقاعدہ دعوت نامے کے ساتھ ہی انٹر ہو سکتے ہیں کراچی کے پائے۔ پھر جو سب سے بڑی اور دلچسپ خبر ہے میرے پاس کہ ایک بہت بڑی عید ملن کی تیاریاں ہو رہی ہیں بابر غوری، کراچی، فرینڈس آف کراچی، کہ کراچی کے تہذیب اور ثقافت کے پس منظر میں ایک بہت بڑی عید ملن، اور میں جگہ بھی بتا دیتا ہوں، کانرو لیک پر ہوگی، اپریل میں ہوگی، فوری عید کے بعد ہوگی، اور بڑے پیمانے پر ہوگی، اور بڑی دھوم ہوگی اس کی، کہ اس کی تیاریاں کراچی سے لاس اینجلس اور لاس اینجلس سے میامی تک جاری ہیں۔ دیکھتے ہیں، ڈیٹیل ہے میرے پاس بہت، مگر ابھی نہیں بتاؤں گا۔ پھر آنے والے دنوں میں ہیوسٹن میں بہت کچھ ہونے جا رہا ہے، ایک بہت بڑی رقص و سرود کی محفل سجنے والی ہے جولائی میں، جو اردو کے نام پر ہوگا، مگر اس میں صرف رقص ہوگا، میوزک ہوگا، اور مشاعرے میں بھی تحت اللفظ میں، اور کیا کہتے ہیں کہ سروں کے ساتھ مشاعرہ بھی ہوگا۔ اچھا، یہ سب کراچی، اردو، اس سارے بیک گراؤنڈ کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے، اب کلچر ہے بھی کیا ہمارے یہاں، گانا بجانا، کھانا ہی ہے نا۔ تو میں عید ملن تو میرے نزدیک بہت بڑا وہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے انٹریکٹ کریں، ایک دوسرے کے قریب آئیں، ملیں جلیں، ساتھ اٹھیں بیٹھیں، نئی دوستیاں، تعلق بنے، اور تحمل و برداشت کا اگر کہیں مظاہرہ اپنے کرنا ہے یا اس کی عادت ڈالنی ہے تو ایسی سوشل گیدرنگس ہونی چاہیے۔
مگر یہ جو رقص و سرود کی محفل ہے نا، اس پہ میں آپ سے بعد میں ڈیٹیل میں آؤں گا. کمال تاریخی ایک محفل سج رہی ہے پورے امریکہ میں. رقص اور سرود کے جو لوگ ہیں اور جو میوزک کے حوالے سے ایک دھوم پڑی ہوئی ہے اس وقت کہ یہ ہیوسٹن میں بھی ہوگا اور یہ شکاگو میں بھی ہوگا اور یہ ٹورانٹو میں بھی ہوگا. اور اردو ادب کے مائع ناز نامور تاریخی جنہیں لوگ دیکھ کر پوجنا شروع کر دیتے ہیں وہ اس کے بیک پر ہیں اور وہ اس کو آرگنائز کر رہے ہیں. ان کا تعارف میں ابھی نہیں کراؤں گا. تو میں نے پائے بھی سنا دیے. اب میں اس طرف آتا ہوں. اچھا دیکھیں، ساری چیزیں سمجھنے کے لیے جب عقیدتوں کی آنکھ سے آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں نا تو وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ کہتے ہیں نا کہ دھند اور محبت میں کبھی کچھ صاف نظر نہیں آتا. تو دونوں چیزوں سے ہٹ کے چیزوں کو دیکھتے رہا کریں تو آپ کو جلدی سمجھ میں آئے گا. جب میرے آپ کے تعلق میں کہیں دھند ہو تب بھی نظر نہیں آئے گا، اور بے تحاشا عقیدت اور محبت ہو تو تب بھی کچھ نظر نہیں آئے گا. یہ میں اہل یوز سے کہہ رہا ہوں کہ سیاست میں کوئی بت نہیں ہوتا. مذہب کے حوالے سے جو کہتے ہیں نا کہ اس میں سوال کی گنجائش نہیں ہوتی، کہ وہ سوال دے ہی نہیں سکتا کہ مذہب سائنس نہیں ہے، 2 اور 2 4 پہ نہیں کھڑا ہوتا. وہ صرف عقیدت ہے، جنون ہے، پیشن ہے. سیاست عقیدت نہیں ہے. غور کیجیے گا میری بات پر. وہ جنون نہیں ہے، وہ شعور ہے. اگر اس میں شعور نہیں ہے تو صرف تباہی آتی ہے. اور جو اس وقت پاکستان میں بپا ہے اور ہر سو بپا ہے، میری آپ سے گزارش ہے کہ چیزوں کو غور سے دیکھیں. جو حامد میر نے جب کہا ہم ٹیلی ویژن پہ کہ میں ایک ایسا ویڈیو دیکھ کر آ رہا ہوں کہ جسے میں دیکھ بھی نہیں سکا، میں نے آنکھیں شرم سے بند کر لی، صرف سنتا رہا. تو مجھے پاکستان سے باقاعدہ فون کیا اور قسمیں کھا کر بتایا گیا کہ ہم نے وہ ویڈیو دیکھی ہے. اور وہ نام سنیں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے، اور میں جب سے بہت پریشان ہوں. مگر اس سے پہلے کہ میں نام بتاؤں 2 بڑی خبریں اور دے دوں. ایک تو سن لی آپ نے کہ ریحام خان نے ایک اپنے سے 13 سال چھوٹے مرزا بلال بیگ سے سیاٹل میں رہتے ہیں، بیسیکلی آرٹسٹ ہیں، میمکری کرتے ہیں، کامیڈین ہیں، اور بول ٹیلی ویژن پہ بھی اسکرپٹ وغیرہ بھی کرتے رہے ہیں، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے آدمی ہیں، شاید ایمیزون میں ہوتے ہیں. ان سے شادی کر لی ہے. گارجیس یوز ٹو بی ماڈل آلسو. تو وہ خود بھی خاتون گو کہ 60 کے پاس ہوں گی، مگر جو ایج ان کی بتائی ہے مرزا بلال بیگ ان سے 13 سال چھوٹے ہیں تو وہ 60 کی تو نہیں لگتی. یہ 36 ایئر کے ہیں. تو ان کے نکاح کی کل خبر آئی ہے، 30ری شادی کی ہے، اور بیٹے نے گواہ کے طور پر وکالت نامے پر نکاح میں سائن کیے. کتنے ماڈرن، کتنے. اب ان ساری چیزوں کو دیکھیں تو بشرا پنکی کا واقعہ خاص آپ کا کوئی زیادہ انہونا نہیں لگتا. اور دوسری شادی ہے، آپ نے نام سنا ہوگا، مشرف کے دور میں بہت مشہور ہوئی، ہمارے ایک سینئر جرنلسٹ کی صاحبزادی ہے، ہمارے اساتذہ کے دوستوں میں سے ہوتے تھے، نثار میمن، جو کبھی پہلے پریس منسٹر بنائے گئے یورپ میں، یو کے میں. اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہوتے ہیں نا یہ، خاص اس طرح کے لوگ. اور پھر مشرف نے ان کو وزیر اطلاعات بنایا. ان کی صاحبزادی ماروی میمن، جو بعد میں پہلے خان صاحب سے بڑے قریب رہیں، بہت انٹریکٹ کیا، وہ ایک الگ کہانی ہے. پھر نواز شریف کی پارٹی میں آ گئی. تو انہوں نے یہاں ایک اکاؤنٹنٹ سے، سی پی ایس سے، کوئی بشیر ہے، مجھے پورا نام بتایا تھا بھول گیا، سوری، کیونکہ وہ امپورٹنٹ اتنے نہیں ہے نا، اور نون آدمی ہے ہیوسٹن میں. ان سے شادی کر لی اور ان کا امیگریشن بھی اپلائی ہو گیا ہے، اب وہ یہیں رہیں گی. اچھا، اس پر مجھے کسی نے کہا کہ بھائی اس شادی کا شبہ 10 سال پہلے سے تھا. تو کیسے؟ کہ خالد خان مرحوم جاننے والے جانتے ہیں، بڑے سوشو پولیٹیکلی ایکٹیو تھے، غلام کے دوستوں میں سے، اور میرے بڑے اچھے مراسم تھے، مگر مخالف پولیٹیکل گروپ تھا. اس کے باوجود بات چیت ہوتی تھی. پھر مخدوم خلیق الزمان سے تعلقات، تو پھر ان کے جو پیسوں کا چکر، وہ میں اب اس طرف نہیں جاؤں گا، کہ مرحوم بہت جوانی میں چلے گئے کینسر میں. تو کہتے ہیں یہ ماروی میمن ان کے ساتھ بینٹلے میں گھوما کرتی تھی، اور یہ بینٹلے اسی اکاؤنٹنٹ کی تھی.
یہ بشیر جو بتائے جاتے ہیں، پورا نام مجھے نہیں یاد آ رہا، تو ان کی بینٹلے میں ماروی میمن کو خالد خان لے کر گھمایا کرتے تھے جب وہ یہاں آتی تھی. تو اب وہ بینٹلے ان کی مکمل دسترس میں آ گئی ہے. ماروی میمن کو بہت بہت مبارک ہو. آخر میں اب میں وہ بتا دیتا ہوں کہ وہ ویڈیو ہے فرحہ گوگی کے ساتھ. جی میں درست کہہ رہا ہوں، وہ فرحہ گوگی کے ساتھ ہے. اور اگر یاد ہو میرے دوستوں کو، 4 ماہ پہلے 3 ماہ پہلے میں نے پی ٹی آئی کے لوگوں کے ہی تھرو یہ دعویٰ کیا تھا کہ خان صاحب اب پی ٹی آئی فرحہ گوگی سے ڈائریکٹ ہے، اور یہی علیحدگی کی اور خاتون خانہ سے لڑائی کی وجہ بنی ہے، اور اسی لیے سارے معاملات فرحہ گوگی ڈیل کرتی ہیں اور خان صاحب انہیں پروٹیکٹ کرتے ہیں. مگر یہ سب ویڈیو لانے والوں پہ آنکھ تھو، کیونکہ یہ پروجیکٹ آپ ہی نے لگایا تھا، آپ ہی گندا کر رہے ہیں، لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، ان کی پرائیویسی میں مداخلت کرتے ہیں. آپ لعنت ہے آپ پر. اللہ حافظ.